अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब आपका भी शुक्रिया। बहुत अहम डेवलपमेंट हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को पता ही नहीं कि जो गुज़श्ता रोज़ मामलात रहे हैं, डॉलर कैसे ऊपर गया, आज उसकी कदर कैसे कम हो गई। इसहाक डार इससे लाइल्म निकले, लेकिन उन्होंने आज एक बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो मईशत की तबाही का सारा मलबा है वो साबिक हुकूमत यानी 2018 से ले के अप्रैल 2022 तक इमरान खान पे डाल दिया है। अब मुआशी हालात तो पाकिस्तान के आपके सामने हैं। किस तरह डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, शरह सूद को कैसे बढ़ा दिया गया, स्टेट बैंक का हंगामी इजलास क्यों हुआ, जो 16 मार्च को मॉनेटरी कमेटी का इजलास होना था वो पहले क्यों हो गया, ये तमाम सवालात हैं जिस पे हम मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा सदर पाकिस्तान को, तारीख़ का बताया गया 30 अप्रैल से 7 मई तक। सदर पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख़ दे दी है, लेकिन हिजान बेयकीनी अभी भी बरकरार है कि आया 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इरशाद साहब, अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अदालत का हुक्म था उसकी तामील हुई, सदर ने तारीख़ दे दी, लेकिन जो बतौर सहाफ़ी हम जिस बात को स्मेल करते हैं या हुकूमती हलकों को जब हम देखते हैं या माहौल को देखते हैं तो इलेक्शन की वो गहमा गहमी नज़र नहीं आती है। आप समझते हैं कि कोई उज़र अभी भी मौजूद है हुकूमत के पास या जिन इदारों ने मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन की, या अब ये इलेक्शन मिनो अन फैसले पे अमल दरामद होगा और हो जाएंगे? अब साहब, ये दुरुस्त है कि हम में से कुछ लोग यानी मुक़्तदर हलके जो हैं वो पाकिस्तान को आईन सरजमीन बेआइन बनाने के दरपे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक आइन है और पाकिस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट है। मैं पहले भी नहीं समझता था, अब भी नहीं समझता और कभी नहीं समझूंगा जब तक कोई वाक़या हो ना जाए कि कोई शख्स या कोई इदारा या कोई गिरोह या कोई सियासी जमात जो है आइन से मुकम्मल इन्हिराफ करके इक़्तिदार में रह सकती है या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ा सकती है। इलेक्शन तो मेरा ख्याल है 30 अप्रैल को पंजाब में होंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। गहमा गहमी देखें, गहमा गहमी तो ज़रूरत से ज़्यादा है। मरीम नवाज साहबा जलसे कर रही हैं, इमरान खान साहब भी की एक्टिविटी भी जारी है और इलेक्शन कैंपेन तो हो रही है। मुझे जो डर है और जिसका एहसास शायद किसी सतह पर नहीं है कि जिस तरह जनरल याहिया खान ने मशरकी पाकिस्तान में इंतखाबात को एक साल मुलतवी करके सैलाब के बहाने, तूफ़ान के बहाने, समंदरी तूफ़ान के बहाने एक तरफा इलेक्शन करा दिया था और वो सारा मुजीबुर रहमान के हक़ में चला गया था। ये जो जितना डिले हुआ है, ये इलेक्शन अगर पिछले साल जून जुलाई में हो जाते या सितंबर अक्टूबर में हो जाते या दिसंबर में हो जाते तो गहमा गहमी ज़्यादा होती और नतायज शायद एक तरफा ना होते, लेकिन ये जो डिले किया जा रहा है ये नतायज एक तरफा होते जा रहे हैं। मैं अभी जुनूबी पंजाब में एक हफ़्ता गुजार के आया हूँ। वो आपको पता है कि बहावलपुर रियासत जो है वहाँ का एक सरकारी दरबारी कल्चर समझा जाता था और जुनूबी पंजाब एक दौर में पीपल्स पार्टी का गढ़ था, फिर मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा। जरदारी साहब को अब भी जुनूबी पंजाब से उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन वहाँ देहात की सतह पर, ताजरों की सतह पर, दुकानदारों की सतह पर, कारोबारी लोगों की सतह पर, साहब में हर जगह पे ये एहसास है कि ये जितना डिले हो रहा है इससे मुल्क की मईशत खराब हो रही है और वन साइडेड इलेक्शन होता जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन में अब मजीद इल्तवा होगा और अगर ये जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो ये खुद हुक्मरान तबके की मफाद में है। लेकिन असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि असद कैसर साहब, पंजाब में तो आपको इलेक्शन मिल गया है, मेरे ख्याल है KPK में भी मिल जाएंगे, तो अब तो आप मुतमईन हैं, आप हुकूमत को भी चलने दें और मईशत को भी चलने दें? नहीं, हमने तो कभी भी रुकावट नहीं डाली है। हमने तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ना जो रिक्वायरमेंट थी उसका मुतालबा किया कि इस वक्त जो है ना आप जो पंजाब और KPK में क्योंकि असम्बलियाँ नहीं है और दोनों डिजॉल्व हो चुकी है तो 90 डेज के अंदर तो हम बिल्कुल हमारा फोकस है भी हम लेकर कैंपेन चलाएंगे। देखिए असल में हम तो बिल्कुल कैटेगरिकली कहना चाहते हैं
کہ اس وقت کرائسس میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام سے نئی مینڈیٹ لیا جائے اور ایک ایسی حکومت آئے جس کے پاس جو ہے نا مینڈیٹ ہو, جس کے پاس پاور ہو اور عوامی رائے اس کے پیچھے ہو, تو وہ اچھے فیصلے کر سکیں گے, ملک کے لیے ایک مستقل پالیسی بنا سکیں گے. وہ معاشی پالیسی ہو, وہ ملک کے اندرونی جو ہمارے سیکورٹی کی جو ایشوز ہے اس کے اوپر ہو, یا کوئی اور جو بڑے بڑے فیصلے دینے ہوں. اس وقت جو حکومت ہے وہ ہے 13 جماعتوں کا, اور اس میں ہر پارٹی کا اپنا الگ الگ منشور ہے, اور یہ ایک ایک مسئلے کے لیے جو ہے نا اتنے کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہیں. تو ہم اور صورت میں چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے. ہمارا صرف مطالبہ یہ تھا کہ آپ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے. جی ارشاد صاحب, یہی سوال ہے کہ اب یہ جواز بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں, کل کو جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں اور دیگر 2 میں ہوں, اور ایک صوبے میں کسی جماعت کی حکومت ہوگی, تو وہ الیکشن شفاف کیسے ہوں گے, اور یہ روایت کیسے ختم ہوگی کہ انتخابات میں حکومتی مشینری استعمال نہ ہو, اپنی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز نہ ہوں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کا ایک وقت میں مقرر ہونا, ایک دن میں ہونا ہے, یہ پہلے ہمارے ہاں یہ نہیں تھا. 77 کے جو الیکشن ہوئے اور اس میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی, اور بعد میں پھر الیکشن ہوئے 88 کے, اس میں بھی پیپلز پارٹی کو یہی شکایت پیدا ہوئی کہ قومی اسمبلی میں ہم جب جیت گئے تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن پنجاب میں ہم سے چرا لیے گئے. اس کے بعد اتفاق رائے اس بات پہ ہوا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے. تو اب اگر حکومت یہ چاہتی ہے یا حکمران اتحاد یہ چاہتا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوں تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو, تو وہ بھی جنرل الیکشن کا اعلان کر دے, قومی اسمبلی کے الیکشن کا, سندھ کا, بلوچستان کا. تو یہ روایت ہے ہمارے ہاں, ہمارے آئین میں اس روایت کو آگے بڑھایا گیا ہے. دنیا بھر میں یعنی انڈیا میں اور کئی اور ممالک میں تو سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں, اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کرا لیں. لیکن اب عمران خان نے یا تحریک انصاف نے رسک لیے ہے, انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں, تو ظاہر ہے اس کا بینیفٹ بھی وہی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, اسد صاحب سے ہم جان لیتے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اسد صاحب. عمران خان بارہا یہ بات سامنے آ رہی ہے, بابر اعوان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور کچہری میں ان پہ خدا نخواستہ مبینہ طور پہ کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے سے براہ راست جلسوں میں شرکت کریں گے انتخابی مہم میں. تو اگر واقعتاً یہ خطرہ ہے, یا آپ صرف عدالتوں میں پیشی سے راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم ایک ایک دن میں 4 پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہے, اور وہ مقدمے جو کہ منگڑت ہے, جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, جو کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, اور جو انتقام اور اس کی بنیاد ہے, مطلب جس کی کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پھر صرف تنگ کرنا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا, سیکیورٹی رسک ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جاتا. دیکھیے ہم نے تو جیسے ہر صورت پہ جائیں گے, لیکن اس لیے ہم سیکورٹی کا پراپر ارینجمنٹ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا جس طرح جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہو رہا تھا, اور جس طرح حکومت جو ہے نا مطلب اس کو سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے, اور جس طرح اس کا بیہیویئر ہے, یہ بہت افسوسناک ہے. یہ سابق پرائم منسٹر ہے, اس وقت ملک کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, اور ویسے بھی اس کے جو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, دنیا میں ول آدمی ہے. ہر ایک شہری کی ضرورت ہے کہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. پھر ایک ایسا عام آدمی جو اس ملک کے لیے بہت بڑا امپورٹنس رکھتا ہو, اس کی سیکورٹی کے ساتھ کھیلنا بہت بڑا ظلم ہے. بہرحال ہم نے تو عدالتوں کا احترام کرنا ہے, اور ہم عدالتوں کے احترام کریں گے, اور جہاں جہاں پیشی ہو جلسوں میں جانا, جلسوں میں بالکل جائیں گے. ابھی ہمارے کل سیٹرڈے کو ہمارے پورے ملک میں جلسے ہیں, اور وہ ویڈیو لنک سے جو ہے نا خان صاحب کل پورے ملک سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے, اور وہ ویڈیو لنک پہ جو ہے نا اپنی تقریر کروائے گی. جی ارشاد صاحب. اسد صاحب یہ فرمائیں کہ جب الیکشن کمیشن کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے تاخیر ہو رہی تھی, تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک دن کی تاخیر 90 روز سے نہیں ہونی چاہیے. صدر نے جب تاریخوں کا اعلان کیا 9 اپریل کا, تو تب بھی یہی اس کے پیچھے منطق تھی اور یہی استدلال تھا کہ 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن اب صدر نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے یا آرڈر جاری کیا ہے, وہ 90 دن سے آگے کا ہے, کم و بیش وہ 20 دن آگے چلے گئے ہیں. تو کیا یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہے, اور یہ صدر مملکت کی طرف سے ہو رہی ہے؟
یہ اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس میں ایک دیا تھا، اور چونکہ الیکشن کے لیے کمپین بھی چل رہا ہے، مگر ایک تو یہ کہ یہ تو طے ہو گیا کہ الیکشن ہونے ہیں، تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی ڈیسیجن میں ایک راستہ دیا تھا، اور اسی کو جو نا یوٹیلائز کیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں بالکل، کیونکہ حکومت تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ 90 days ہو کانسٹیٹیوشن ہو، تو اس کے ڈفرینٹ جو ہے نا اس کی وضاحت تھی، اس کی ایکسپلینیشن تھی، اور جو کانسٹیٹیوشن کی جو صحیح روح ہے اس کے خلاف ہو رہا تھا. بہرحال ہمیں تھوڑا نہیں، پھر اسد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں آئین نے جو دستک دی سپریم کورٹ پہ، اگر یہ مدت 90 دن سے 1 منٹ بھی آگے ہو جاتی ہے تو پھر وہ آئینی تقاضا یا آئینی بائنڈنگ کی پیروی کیسے ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال یہ سپریم کورٹ سے ابھی رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے راستہ دیا ہے، تو وہ بھی اس وقت اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرے، اور اگر کوئی سچویشن ہو تو اس کے لیے وہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. مطلب وہ سپریم پارٹی ہے پاکستان کی، تو چونکہ اس نے ایک راستہ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے بھی کر دیا کہ چلے کچھ تو ہم نے بھی ماننا پڑے گا. تو اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنی لچک دکھائی ہے. جی ارشاد صاحب. اسد کا صاحب، اب آپ الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں، کل سے آپ کا آغاز ہو جائے گا. حکومتی وزراء کی طرف سے اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کیا نیریٹو لے کر جائیں گے. یہ جو ایک نیگیٹو نیریٹو ہے امریکہ کے خلاف، سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے خلاف، یا موجودہ حکمران اتحاد کے، پازیٹیو چیزیں کیا ہیں آپ کی حکومت کی جس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ کیونکہ نیگیٹو تو لوگوں نے 10 مہینے میں سن لیا، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ جی ہم نے 13 سے 18 تک معیشت کو بہتر کیا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائیں، ملک کو ترقی دی. آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہوگا، یا یہی نیگیٹو ایجنڈا ہوگا؟ نہیں، ہمارے پاس تو بالکل بہت کلیئر ہے. ہم تو ایک چاہتے ہیں اس ملک میں کہ اس ملک میں جو ہے نا ہمارا جو ہے احتساب، اور ہمارا بیسک وہ ہے کہ اس وقت تک کہ ملک آگے نہیں جا سکتا جب تک اسکول سے کرپشن کا خاتمہ نہ ہو، جب تک جو آپ کی ایلیٹ ہے اس کے اوپر قانون جو ہے نا زورور نہ ہو. جب قانون صرف غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے کچھ نہیں ہو تو وہ سوسائٹی جو ملک نہیں چلتے. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی چاہیے، احتساب ہوگا، اور پھر ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بات کریں گے. ہم کسی ملک کے ساتھ کوئی ٹکراؤ اور کسی قسم کی دشمنی نہیں چاہتے، لیکن کسی کے ساتھ اپنی خودداری اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ہم بیسیکلی، اور ہمارے جو اس وقت انہوں نے اکانومی کا بڑا غرق کر دیا، ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہم تو ایک یہ کہ ہم کیسے ہم نے انڈسٹریز کو لی تھی، ہمارے لیے وہ بہت بڑا، اور اس کی وجہ سے روزگار پیدا ہو گیا. ہم ایگریکلچر میں اسپیشل پیکیج دیں گے، اور وہ بھی ہم نے پچھلی حکومت میں کافی پیکیج دیا تھا. البتہ کورونا بھی آ گیا، کورونا کی وجہ سے ہمیں مشکلات آئی. تو ایگریکلچر یعنی فارمر کو ریلیف ہمارا ٹارگیٹ ہوگا. ہم انڈسٹریز کو دیں گے تاکہ جہاں جس طرح ہم نے فیصلاباد میں ٹیکسٹائل بل کو دے دیا، جو ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری دی، وہ ہمارے مین پوائنٹ ہوگی کہ ہم روزگار کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں جی. اور اس ملک کو کرائسس سے کیسے، جو معاشی طور پر ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس سے کیسے نکال سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے نئے ڈیسٹینیشن ڈھونڈنے ہوں گے، جو سینٹرل ایشیا، جو رشین ہے، اور جو لک افریقہ پالیسی، افریقہ کے ممالک کی طرف بھی ہم دیکھیں گے. تو ہم بتائیں گے، ایک امید دیں گے اپنے لوگوں کو کہ ملک میں انصاف ہوگا، ملک میں احتساب ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی. اسد صاحب، اب سوال یہ ہے کہ 2018 میں آپ نے انصاف کی امید بھی دی تھی، آپ نے احتساب کی امید بھی دی تھی، لیکن اس میں آپ ناکام رہے، اور ملبہ جو ہے اب آپ کہیں اور ڈال رہے ہیں. لیکن اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، معیشت کا بیڑا اس وقت غرق ہے، بدحال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پچھلے 1 سال سے آپ اسمبلیوں سے نکل گئے، پھر واپس آپ اسمبلیوں میں چلے گئے. آپ نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بطور اپوزیشن آپ کی کنٹریبیوشن کیا رہی ہے؟ دیکھیے، ہم تو اپوزیشن تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کرے، وہ پریشر ڈالے، وہ اپنی تجاویز دے، بتا دے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ مسلسل جو ہے نا انالیسس بھی کر رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے، پروپوزل بھی دے رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میٹنگ میں ہمارے شوکت ترین صاحب جو ہے ان کے ساتھ بیٹی بھی تھی،
تاکہ ملک کے لیے. لیکن ان کی تو ضد انا اور عمران خان کے خلاف جو اس کی دشمنی ہے وہ تو کسی بھی صورت میں عمران خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اس کے خلاف کیسز بنا رہے ہیں, اس کے خلاف جو ہے نا ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, ان کی جان کو خطرات جو ہے نا انہیں کی وجہ سے, اس کی پالیسی کی وجہ سے. اور جب روزانہ جو اس کا انٹیریئر منسٹر آتا ہے وہ ایسا کر رہا ہے کہ جیسے پنجاب فلموں کا ستار نہیں ہو, وہ جس طرح ڈائلاگ مارتا ہے نا تو ستار نہیں, اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال مطلب ایک ذمہ دار رویہ ہونا چاہیے, سمجھدار. کہ اس ملک پہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جو ہے نا مزید پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کر کے ایک مطلب پولیٹیکل جو پولرائزیشن کو کم کر کے نارمل سچویشن کی طرف جانا پڑے گا. اسد قیصر صاحب, آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ قمر باجوہ صاحب نے جو پالیسی تھی پاکستان کی یا میری یوکرین اور روس جنگ کے حوالے سے اس کو وائلیشن کی ایک بیان دیا پاکستان کی پالیسی کے خلاف, اس کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے. لوگوں کو اصل میں اندیشہ اب خان صاحب سے یہ ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں اپنے بلبوتے پر تو اس کے بعد وہ ایک احتساب کے نام پر انتقام کا دروازہ کھولیں گے اپنے مخالفین کے خلاف اور جن لوگوں کی وجہ سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے. تو یہ کیا مناسب ہوگا اور کیا واقعی آپ کوئی احتساب کے نام پر انتقام کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آپس میں ڈسکس بھی کیا تھا. میں نے خود خان صاحب سے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں جو ہے نا ہم نے اس کے ساتھ یہ سارا سچویشن ڈسکس کیا تھا. ہم صرف جو ہے نا ایک بات بالکل ہے, خان صاحب نے کہا کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کروں گا, میں اپنی ذاتی دشمنی بھی معاف کروں گا ملک کے لیے, ملک کے خاطر. ہم بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسی حتیٰ یہ نہیں ہوگی کہ ہم انتقام لیں. ہاں یہ ضرور ہے جس نے ملک کے مال و دولت اٹھا ہے, جس نے ملک کے ساتھ زیادتی کے, اس حساب لے دیا جائے گا. انتقام نہیں ہوگا, احتساب ہوگا. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب, اب خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں جہاز پہ اس لیے اسلام آباد نہیں گیا, مجھے خدشہ تھا کہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جائیں گے. جیل بھرو تحریک آپ کی کل مکمل ہوئی ہے, آپ نے کارکن گرفتار کروا دیے, دیگر لیڈر گرفتار کروا دیے, اور خود آپ حفاظتی ضمانتیں لیے پھر رہے ہیں, اور گرفتاری کے خدشے کے باعث آپ جہاز پہ بھی سفر نہیں کرتے. یہ تضاد کیوں ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا جو نیریٹو تھا یا جو ہمارا پیغام تھا ہم نے لوگوں تک پہنچانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھیے اس وقت ملک جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کی بغیر چل رہا ہے. ملک میں جو ہے اس وقت کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں, ہم تو تشدد نہیں کر سکتے. نہ وہ ہم جو ہے نا مذہبی ملیٹنٹ ہیں, ہمارے پاس وہ ورکر ہے کہ جو توڑ پھوڑ کرے. ہم بالکل اس چیزوں کو نہیں. ہم نے پرامن احتجاج کے لیے یہ ایک بہت اچھا راستہ دیکھا کہ اس طریقے سے ہماری میسج پہنچ جائے گی. ہم بات بھی کریں گے اور جو ہمارا مطالبہ اللہ کی طرف سے جو ہمارا مطالبہ تھا وہ مطالبہ ہمارا پورا ہو گیا. ہمیں الیکشن مل گئے ہیں اور اس وجہ سے ہم نے اپنا جو تحریک تھی جیل بھرو وہ ختم کر دی. ابھی صرف الیکشن کمپین ہوگا اور اپنی الیکشن کی تیاری ہوگی. جی ٹھیک, بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, بہت شکریہ. وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے معیشت کی. جو IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہونے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے, کیا مزید شرائط IMF کی آ چکی ہیں اور عوام پہ مزید بوجھ پڑنے والا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ڈالر اوپر کب گیا اور آج نیچے کیسے آیا یہ انہیں معلوم نہیں ہے. اگر یہ پاکستان کے وزیر خزانہ کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس پہ ستم ظریفی ہی ہم اسے کہیں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ جو مانیٹری کمیٹی ہے اس کو ایک ہنگامی اجلاس بلانا پڑا اور شرح سود کو 3% زیادہ کرنا پڑا, جبکہ یہ اجلاس اسکیجول تھا 16 تاریخ کو. سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ابھی تک نہیں ہوا. کیا مزید شرائط IMF کی آن پہنچی ہیں یا آنے والی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن 92. دیکھیں بڑی کلیئرٹی سے آپ نے بیان کیا اور صحیح بیان کیا. اس دفعہ فرق یہ آ رہا ہے کہ پہلے ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا کرتے تھے. میں نے پاکستان کے بیشتر ریویوز کروائے ہیں. جو پرانا پروگرام تھا اس کے بھی, اس پروگرام کے بھی ریویوز کرائے ہیں. ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا کرتے تھے, ہم پرائر ایکشنز پہ ایگری کیا کرتے تھے
اور پھر ہم پرائر ایکشنز کیا کرتے تھے جب بورڈ سے پہلے, یعنی کہ مہینہ ڈیٹ جو اس میں ہوتا تھا. اس دفعہ آئی تھنک سچویشن, کیونکہ ایک مس ٹرسٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی IMF, سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے آپ کو کہا ہم سٹاف لیول اگریمنٹ بھی تب کریں گے جب آپ پرائر ایکشنز کریں. چلیں اس میں ہماری بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں, ہم نے بارہا انحراف کیا اس پروگرام میں, پچھلے 12-14 مہینے سے انحراف کیا, چیزوں میں تبدیلی کی. اب جب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ مانیٹری پالیسی اس وقت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. سو یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم قوم سے آنیسٹلی بات کروں میں, تو وہ آنیسٹلی بات یہ ہے کہ ایک ڈسکشن سٹاف لیول اگریمنٹ کے لیے ہوئی ہوگی IMF کی, پاکستان کی اتھارٹیز سے, اسٹیٹ بینک سے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی کیو بلاک فائنانس منسٹری کے آفیشیلز بھی اس ڈسکشن میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, اور اس ڈسکشن میں ایک لائے عمل طے ہوا ہوگا مانیٹری پالیسی کا. اور چونکہ سٹاف لیول اگریمنٹ اب متوقع ہے کہ ہم اگلے ہفتے کر لیں گے, تو ایک پرائر ایکشن کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مانیٹری پالیسی کو کی کمیٹی, جس کی 16 مارچ کو میٹنگ تھی, اس کو آگے لا کر کل کر دیا اور 300 بیسس پوائنٹ بڑھا دیا. 300 بیسس پوائنٹ آف کورس تکلیف دہ ہے, یہ تکلیف دہ حکومت کے لیے ہے سب سے بڑھ کے. ڈاکٹر صاحب ایک اسی ضمن میں ایک سوال اور ہے. اب جو اگلی میٹنگ ہے مانیٹری پالیسی کی وہ غالباً 4 اپریل کو ہے, تو ہم یہ توقع کریں کہ اگلے مہینے شرح سود مزید بھی بڑھے گی, کیونکہ انفلیشن 31.5% ہے, تو اس میں تو کہیں نہ کہیں یکسانیت کے قریب تو انہیں لانا ہوگا, تو مزید شرح سود بھی بڑھے گی. یاد رکھیے کہ وہ جو اپریل والی میٹنگ ہے اس کو بھی پری پون کیا گیا ہے, یعنی کہ آگے لایا گیا ہے. سو اب یہ پوزیشن ہے کہ میرے خیال میں اس وقت IMF سے جو چیز طے ہو رہی ہے وہ کور انفلیشن پہ طے ہو رہی ہے. کور انفلیشن پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے 21.5% رورل ایریاز میں اور 17.4% اربن ایریاز میں. سو اس کو کہیں سمجھیں کہ 19-20 کے قریب وہ ہے, ہم نے 20 ہی ریٹ کر دیا ہے. لیٹس ہوپ کہ کور بہت زیادہ یہاں سے انکریز نہ کرے. اٹ از پاسبل کہ جب ہمارے پاس مارچ کا ڈیٹا آئے بڑی ہوئی تو ہو, پر بہت زیادہ بڑی ہوئی نہ ہو. آئی تھنک وی آر آن دی ہائر سائڈ اس ریٹ کے بھی, کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ IMF کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ حکومت کو خود ہوتی ہے. حکومت سب سے بڑی بوروور ہے. آپ کو اگر میں فگر دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ 3% بڑھانے سے حکومت کا جو مارک اپ پیبل ہے وہ ہر مہینے کی حساب سے تقریباً 60-70 ارب روپیہ بڑھ جائے گا. اب آپ خود سوچئے کہ حکومت اتنا بڑا ڈیٹ کر رہی ہے, حکومت کا ہی مارک اپ اتنا بڑھ جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر جس نے بورو کیا ہوا ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا, بٹ چونکہ فنڈ کے ساتھ ہم نے یہ چیز طے کی ہوئی تھی اور ایک کور انفلیشن بڑھی ہوئی آ رہی تھی. انفلیشن کو روکنے کے لیے اگر حکومت نے اور کچھ اقدامات کر لیے ہوتے تو شاید یہ ہمیں نہ کرنا پڑتا. اب وہ اقدامات کیا ہیں؟ سپلائی سائڈ کی ویکنس ہے. آج بھی آپ نے اتھارٹی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیں, لیکن یہ ہے کہ 20% اگر پالیسی ریٹ ہے یہ بھی جو 23 پہ چلا جائے گا, کیونکہ باقی چیزیں بینک کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا اس ملک میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کاروبار جاری رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوگا, سلو ہو گیا ہے سارا کچھ, تو پھر اس کے بعد ریونیو کلیکشن میں مشکل آئے گی. تو اس کو بھی ذرا ایڈ کیجئے کہ اس کے اثرات کیا کیا ہیں. سو ایک تو یہ کہ انفلیشن کو سنبھالنے کے لیے حکومت کو اور میجرز لینے چاہیے. وہ یہ ہیں کہ اپنا جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو کم کرے, سپلائی سائڈ کو انشور کرے, کیونکہ جو چیزیں باہر سے آنی ہیں وہ رکی ہوئی ہیں بیکاز زر مبادلہ نہیں ہے. فلڈز کی وجہ سے بھی ایک ہٹ آئی ہے, اس کو ہینڈل کریں. اسمگلنگ اور ہورڈنگ کو ہینڈل کریں. اگر یہ سارے کام کریں گے تو آئی تھنک کہ انفلیشن کو آپ تھوڑا سا سنبھال پائیں گے. اب آپ کی بات درست ہے, اس وقت حکومت, اتھارٹیز, اسٹیٹ بینک اور IMF سب مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے پاکستان گزر رہا ہے. پاکستان ہمیشہ ہی ایک سٹیبلائزیشن فیز میں رہتا ہے. انفارچونیٹ یہ بات ہے, کیونکہ جب بھی گروتھ ہوتی ہے خسارے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم سٹیبلائزیشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کی بات درست ہے, پاکستان اگلے کچھ ماہ سٹیبلائزیشن میں ہی رہے گا, جون 2023 تک, جب تک یہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور کوئی ایسی جسے آپ کہیں گے کہ گروتھ کا کوئی فیز ہو یا کوئی امپلائمنٹ نئی کریٹ ہو, ایسا شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. اسٹیبلائزیشن سے ایک فرق جو پازیٹیو ہے وہ یہ پڑے گا کہ ہمارے پاس کچھ فنڈ فلوز اگر باہر سے شروع ہو جائیں تو یہ جو میگر سے ریسورسز ہیں $3.8 ارب کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے,
اس کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کے 34-35 ارب ڈالر ہیں، انڈیا کے 600 ارب ڈالر کے قریب ہیں، ہم اتنی بھی قابلیت نہیں رکھتے کہ ہم 3.8 ارب ڈالر پہ آ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہم نے کبھی چائنا سے بورو کیا، کبھی UAE سے بورو کیا، کبھی سعودی عربیہ سے بورو کیا. آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کے حالات دیکھ کر میرے جیسے انسان کو جو 20 سال سے اس چیز کا طالب علم ہے، میں نے کبھی شاید ایسے حالات میں نے تو پچھلے 20 سال میں نہیں دیکھے. ایون ہم نے جب چاغی کیا تب بھی ہم نے اس سے بہتر حالات کو سنبھال لیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، اب یہاں پہ ایک بات فائنینشیل ایمرجنسی کی ہو رہی ہے، اکانومی کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی سے. کی فیکٹرز کیا ہیں کہ ہم 3.8 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال یہ رکھا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اب سب ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو اگلے ہفتے میں میرا خیال ہے کلیئرٹی آ جائے گی. اگر تو IMF کا پروگرام ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ایمرجنسی کی شاید ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بیکاز فنڈ فلو شروع ہو جائے گا. پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر یہاں آنے میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 ماہ سے ہر دفعہ IMF کے ساتھ جب بھی اگریمنٹ کرنا تھا، 7واں 8واں ریویو ڈیلے ہوا، وہ جا کے 29 اگست کو بورڈ میں کلیئر ہوا، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے گئے. وہ کیوں گرتے چلے گئے؟ دیکھیں آپ کی رسائی جو ڈالرز میں ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے آپ کی سب سے پہلے تو آپ کی بوروئنگ سے، یعنی کہ آپ جو بھی ملٹی لیٹرل سے، کمرشل سے، IMF سے اور فرینڈلی کنٹری سے بورو کرتے ہیں. اس وقت جو اکانومی ہے وہ ایسے ہی وائرڈ ہے. بوروئنگ سلو ہو گئی. IMF کے 1.2 ارب ڈالر نومبر میں اگر اگریمنٹ کیا ہوتا تو تب آتے، وہ نہیں آئے. ملٹی لیٹرلز کے پیسے سلو ہو گئے، چائنا کی ری فائنینسنگ سلو ہو گئی، سعودی عربیہ کا 2 ارب ڈالر نہیں آیا. دوسرے جب آپ نومبر میں اگریمنٹ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی، ڈیلے کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. اس کی کلیدی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک اٹیمپٹ کی کہ ہمیں IMF کی بجائے دوست ممالک سے پیسے لے کر یہ ٹائم گزار لیا جائے. 2 ارب ڈالر سعودی عربیہ، UAE کے 1 ارب ڈالر، کچھ قطر سے انویسٹمنٹ اور کچھ چائنا سے پیسے. بٹ آئی تھنک دیٹ اسٹریٹجی ڈنٹ ورک. پاکستان کی گڈ ول جو انٹرنیشنلی ہے وہ اس وقت اس طرح کی نہیں ہے، بیکاز سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنا کام کیجئے، آپ اپنے ریفارمز کیجئے، آپ اپنے ٹیکسیشن کیجئے. اور دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ جینوئنلی دنیا بھر میں کساد بازاری کا ماحول ہے، دنیا بھر میں انفلیشن بڑھ رہی ہے، دنیا بھر میں گروتھ سلو ہو رہی ہے، تو لوگوں کے پاس اس طرح فراوانی سے ڈالر دینے کو بھی نہیں ہے. اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہوئی تو ہم نے IMF سے واپس شروع کیا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کوئی کنٹری بھی بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتی ہے وہ IMF کے پاس جائے. آپ حیران ہوں گے 34 ارب ڈالر کے ریزروز کیری کر رہا ہے بنگلہ دیش، 30 جنوری کو IMF کے پروگرام میں چلا گیا ہے. میرا خیال ہے 2 ارب ڈالر انیشلی شاید ریلیز بھی ہو گیا ہے ان کو. کیوں کیا ایسا؟ تاکہ جہاں پہ آج پاکستان کھڑا ہے کسی بھی صورت میں وہ وہاں پہ نہ آئے. پاکستان نے بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج کو بیلنس آف پیمنٹس کا ایک کرائسس کریٹ کر دیا ہے. آپ یقین کریں I am 100% شور کہ ہمیں یہاں پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے. ٹھیک، ارشاد صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے گزشتہ 10 ماہ میں آج تک جو ہو رہا ہے وہ عمران خان کی 3.5 سالہ حکومت کی ناکامی، غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور IMF کے ساتھ بھی ہمیں جو مشکلات ہیں وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور عمران خان اگر رہتے مزید اقتدار میں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا انہوں نے حوالہ دیا، تو نہ صرف ملک ڈیفالٹ کرتا بلکہ ملک باقی نہ رہتا. تو ایک معیشت دان کے طور پر، ماہر معیشت کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں عمران خان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا 10 ماہ میں ان سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیے اگر اس کا میں آنیسٹلی جواب دوں تو پاکستان نے شارٹ ٹرم اکنامک مینجمنٹ بھی ویسی نہیں کی جیسی ہونی چاہیے تھی. اس میں IMF کے علاوہ ہم نے نہ اپنی ریمیٹنسز کو سنبھالا جو کہ کم ہوئی، ہم نے ایکسپورٹس کو بھی نہیں سنبھالا جو کہ کم ہوئی، ہماری جو FDI تھی وہ تو کم ہی ہو رہی تھی. یہ سب چیزیں پچھلے کئی ماہ سے چل رہی تھیں. اگر آپ ایک دیکھیے ہم نے اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں جب کمی کی تو 100-150 ارب مہینے کی نقصان میں چلے گئے. یہ بات تو مارچ سے شروع ہوئی کیونکہ پولیٹیکل ٹرموائل شروع ہوا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوئی. اب اس کے بعد پھر جب نئی حکومت آئی اس نے بھی ٹائم لیا اس کو ریورس کرنے میں.
اس کے بعد پچھلے 5 ماہ ہیں. سو اگر آپ سامنے رکھیے تو ہم کلیدی مسائل تو دور کی بات ہے, یعنی کہ فنڈامنٹل مسائل تو دور کی بات ہے, میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. ہم شارٹ ٹرمزم میں بھی اپنے وہ مسائل نہیں حل کر پائے جو ہمیں حل کرنے چاہیے تھے. سو یہ پچھلے 12-14 ماہ سے ہو رہا ہے. اس میں ہر مہینہ جو ہے ہیز ہرٹ پاکستان. اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ایک عنصر ہے. اس میں آف کورس ایکسٹرنل حالات بھی چینج ہو رہے تھے. ایک کموڈٹی کرائسس دنیا میں کھڑا ہوا, یوکرین وار ہوئی, فلڈز آئیں, ان سب چیزوں نے اکٹھا ہو کر ہمیں یہاں پہ لا کھڑا کیا ہے. پر اصل بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے آج سے کئی سال پہلے کیو بلاک کی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ پینشنز کا جو بل ہے نا وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم سنبھال نہیں پائیں گے. اب یہ ایک فنڈامنٹل چینج تھا. اس سے میرا کیا مطلب تھا, ہم 260 ارب روپے دے رہے تھے 6 سال پہلے پینشنز میں, آج ہم 500 ارب روپیہ دے رہے ہیں. یہ ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم 500 ارب روپیہ جو ہے وہ دے سکیں. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے ایک کمیشن, دوسرا کمیشن, تیسرا کمیشن, 3 کمیشنز بنائے, ہیڈز چینج ہوئے, وہیں کھڑے ہوئے ہیں. پینشن کا بوجھ ہم پہ بڑھ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ ٹرمزم میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیا, لانگ ٹرم پالیسیز تو بالکل ہی نہیں کی. انرجی کا خسارہ جب آئی ایم ایف سے اس سال ڈسکس ہوا, آپ حیران ہو جائیں گے, ہم نے کہا 952 ارب روپے کا نقصان ہے اگر ہم کچھ نہیں کرتے. پھر ہم نے, آئی ایم ایف نے کہا پرائسنگ چینجز کرو, آئی ایم ایف نے کہا ایفیشنسی کے چینجز کرو, آئی ایم ایف نے کہا کہ سر چارجز لگاؤ, آئی ایم ایف نے کہا کہ اپنے کلیکشنز بہتر کرو. تو ہم نے کچھ آگے اس کی طرف چلے. پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ کچھ ٹیکسز کلیکٹ کرو, اس سے یہ چیز پوری کرو. دیکھیں نا, یہ چیزیں تو آپ کے کرنے کی ہیں, آپ سب ڈسکوز لیے بیٹھے ہیں. سو یہ ہے ملک کی اوور آل صورتحال, اچھی نہیں ہے. جب تک کلیدی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن بریفلی کمنٹ کر دیں. اگر اگلے ہفتے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے پہلے کہہ دیا کہ فائنینشیل ایمرجنسی کے چانسز نہیں ہیں. اگر سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ پھر کانسیکوینسز یہ ہیں کہ پاکستان کو پھر ہر صورت میں یا تو فرینڈلی کنٹریز شوڈ کم فارورڈ, اور جب تک آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو وہ ہمیں فائنینس کریں. اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر ہمارا جو ڈیفالٹ رسک ہے وہ بڑھ جائے گا. بٹ میرا بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ, اور جو میری گفتگو ہوئی ہے, پاکستان نے تقریباً سارے پرائر ایکشنز جو ہیں وہ قریبی طور پہ پورے کر دیے ہیں. ہم بہت قریب ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کے. اب جو بھی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی ہے, آج ہمیں اپروول ہونی ہے 3 روپے 50 پیسے یا 3 روپے 82 پیسے کا ایک سر چارج ہے. کیبنٹ کی سمری موو ہوئی ہے, میرا خیال ہے رات تک اپروول آ جانی چاہیے یا کل آ جانی چاہیے. وہ ہم پاس آن کر دیں اگر آئی ایم ایف کو, اور 1-2 اور ایکسٹرنل فائنینسنگ کی کمٹمنٹس آ جائیں تو وی شوڈ موو ٹو اٹ. دعا کریں کہ یہ ہو جائے. جی دعا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے مریم نواز جلسے میں ٹرک کیوں لے آئیں, اور عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تواتر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب انتخابی مہم شروع کریں گے. عمران خان براہ راست جلسوں میں بھی جائیں گے. عمران خان پہ پہلے بھی ایک حملہ وزیر آباد میں ہو چکا ہے, لیکن ایک جانب یہ جان کو خطرہ, دوسری جانب جلسوں میں جانا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں, سیاستدان جو ہے, بڑے سیاستدان رسک لیتے ہیں, اور اپنی جان کا رسک لے کر بھی وہ اپنے پیغام کو یا اپنے جو ہوتا ہے ان کا منشور ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحب کو بھی روکا گیا تھا ایک رات پہلے کہ جی آپ جلسے میں نہ جائیں, لیکن وہ چلی گئیں, اور ایک افسوسناک حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, جو ہماری تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے ہمارے ماتھے پر. تو یہ تو رسک لینا پڑے گا. لیکن جو 2 ایشوز ہیں, نمبر 1 تو ایشو یہ ہے کہ ریاست کو اور حکومت کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تمام سیاستدانوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے جو الیکشن تھے اس میں اے این پی کو یہ شکایت تھی کہ جی ہمیں الیکشن میں کمپین ہی کرنے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ اتنے خطرات تھے, ان کے لیڈرز پر حملے ہو رہے تھے کہ وہ صحیح طریقے سے کمپین ہی نہیں کر سکے.
تو اب کم از کم حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے، خاص طور پر جب عمران خان صاحب پر ایک حملہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کا یا لا لیسنس کا یا عمران خان صاحب کی جان کو خطرے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تو مشورہ ہم نہیں دے سکتے کہ آپ وہ اس وجہ سے الیکشن کمپین ہی نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور خان صاحب بہرحال ایک اہم اور مقبول رہنما ہیں، ان کو اندرون ملک بھی خطرات ہوں گے، باہر کی کوئی ہمارا جو دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن کی خواہش ہو سکتی ہے، ہمارے دشمن کے لیے بڑا ہی ایک آسان ٹارگٹ خان صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو حالات ارشاد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، آسان نہ رہے۔ ارشاد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے ہے کہ دشمن کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ریاست کو سیکیورٹی یقینی بنانی چاہیے، لیکن عمران خان کے ہواری جو انفلوئنسر ہیں، ان کے حامی لوگ ہیں، ان میں سے چند ایسے ہیں جو ملک سے بھاگ گئے ہیں اور وہ ریاست کے کچھ اداروں کے سربراہوں کو تو وہ منصوبہ بندی کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور اب ایسے میں جب ماحول ہے، خان صاحب کو اپنے کارکنوں کے لیے اور اپنے حامیوں کے لیے یہ تو الٹا پی ٹی آئی جان کو خطرہ اس بیانیے کو ترویج دے رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کنٹرول کرنا ہوگا عمران خان کو، اپنے کارکنان کو اور اپنے چاہنے والوں کو؟ نہیں عباس صاحب، بات یہ ہے کہ ان کے کارکنوں کو یقیناً کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک واقعہ ہو چکا ہے تو اس لیے اس کی حساسیت کا احساس تو ہم سب کو کرنا چاہیے نا، کہ ایک صرف یہ شیر آیا والی بات نہیں ہے، ایک حادثہ ہو چکا ہے وزیر آباد میں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اب اس منصوبہ بندی کو ختم کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، یا اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ تو خان صاحب یا اس کے جو ساتھی ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو میں تو صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا، مریم نواز صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو ہوں، باقی جو لیڈر ہیں جو ظاہر الیکشن کمپین پر نکلیں گے، ان سب کی حفاظت ہونی چاہیے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے۔ لیکن بجائے اس کے جو افسوسناک پہلو ہے وہ ایک وزیر داخلہ بجائے اس کے کہ وہ اہتمام کریں، اقدام کریں، وہ بھی روزانہ کوئی ایسی بات چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو، حساسیت کو سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ دشمن کیا چاہتا ہے، دشمن کے مفاد میں کیا ہے اور ہمارا قومی مفاد کیا ہے۔ یہ مسئلہ سیاسی مخالفت یا سیاسی موافقت کو تو نہیں ہے، یہ ملک کی سلامتی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک واقعہ ہو چکا ہے تو اس کو پروپیگنڈا قرار دے کے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ارشاد صاحب بعض معاملات ایسے بھی ہیں کہ جی اب ارشاد صاحب جب کراچی میں کارساز کا واقعہ ہوا، وہ ایک واقعہ ہو چکا تھا، بینظیر بھٹو کی لائف ایٹ رسک تھی، تو اس کے بعد بہتر انتظامات کی ضرورت تھی نا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اچھا جی یہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہی، یہ تو کوئی بات نہ، بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا میں ایک چیز میں آپ سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، یہ جنوبی پنجاب کا میں دورہ کر کے آیا ہوں۔ حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو مہنگائی ہے اس نے لوگوں کے گھروں کے چولہے واقعی بجھا دی ہیں۔ مجھے وہاں ایسے تاجر، دکاندار اور کاروباری لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد، یعنی یہ جو عید الفطر آئے گی، اس وقت تک کاروبار جاری رکھیں گے تاکہ رمضان شریف کا جو ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، خریداری کا پہنچے، اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کاروبار جاری رکھنا۔ یہ چھوٹے دکاندار جو ہیں درمیانی سطح کے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اپنے جو شاپنگ سینٹر ہیں ان کا کرایہ دینا مشکل ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ کرایہ بچانے کے لیے کاروبار ختم کر دیں گے۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کیا آج میں گفتگو سن رہا تھا، وہ جس طرح کے اعداد و شمار جعلی پیش کر رہے تھے، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ لوگ جو ہیں شہروں سے ملازمتیں چھوڑ کر، ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، والی جو معاوضہ ہے
وہ انتہائی کم ہے. یہ بھی دیہات یہ کو چنبے کی دیہات بات کو ہے. واپس جا رہے جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیہات میں مہنگائی کی شرح 20%، شہر میں 17%. یہ موجودہ حالات ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.